से ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं? कमर के फ्रैक्चर जो हैं, स्पाइन के फ्रैक्चर, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा रिवाज है कि अगर तो बाजू निकल गया है जिराह के पास चले, ये प्रैक्टिस जो है किस हद तक ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि साइंस बेस्ड काम नहीं है। 500-400 रुपए के अंदर ही ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद उसकी जरासीम जाने और गलने की कितने चांसेस हैं। पोलियो वैक्सीन जो है अगर मिस हो जाए तो क्या रिस्क जो है वो बच्चों को देखना पड़ता है? मोस्टली पोलियो के पेशेंट्स वो बेचारे अनमैरिड ही रह जाते हैं, लेकिन उनके अफसोस से कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो जो बच्चा या बच्ची है वो सारी उम्र भुगतेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉग्स दिल हेल्थ केयर और मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा ज़ामिरा अज़मत। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों में होने वाले फ्रैक्चर्स के बारे में, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अली शराजी, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, सीनियर रजिस्ट्रार हैं और स्पेशलिस्ट हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस। सर, मेरा सबसे पहला आपसे जो सवाल है वो ये है कि कहा जाता है कि बच्चों की जो हड्डियां हैं वो नरम होती हैं, नाजुक होती हैं, तो क्या इसकी वजह से बच्चों में हड्डी टूटने की जो वाकयात हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं? जी मिस, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बच्चों की जो हड्डियां हैं उनमें इलास्टिसिटी और लचक ज़्यादा होती है, सो उसकी वजह से इनफैक्ट वो अल्लाह की तरफ से एक उनके लिए ब्लेसिंग है कि उनकी जो हड्डियां हैं कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होते, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होते हैं। और अगर मतलब इतनी ही फोर्स से अगर एक मिडिल एज मैन या अगर किसी बुजुर्ग को चोट लगे तो उनका कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता है। सो ये उनके लिए इनफैक्ट ज़्यादा ब्लेसिंग है। सो इस वजह से उनकी हड्डियां के टूटने की शरह कंपैरेटिवली कम होती है। सर, बच्चों में जो है फ्रैक्चर्स जो होते हैं उनकी सबसे कॉमन वजूहात क्या है? मैडम बहुत ज़्यादा वजूहत हैं। अगर आप देखें, बच्चे बहुत शरारती होते हैं, रेलिंग हैं उन पे जो है ना वो ऊपर से नीचे सीढ़ियों की रेलिंग कूद रहे होते हैं, घर में उछल कूद होते हैं, बिल्कुल। छोटे बच्चे पंघूड़े से नीचे गिर जाते हैं। रोड के ऊपर जो है वो बाइसिकल चलाते हुए दाएं बाएं बच्चे नहीं देखते। स्कूल के अंदर काफ़ी खेल कूद के दौरान इनको चोटें लगती हैं, बच्चे एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं। यूजली बच्चे जो हैं उनमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है और उनको इतना ध्यान नहीं होता कि इर्द गिर्द क्या होता है, सो वो जोश में खेल रहे होते हैं और गिरने की भी उनकी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंस है। इसी वजह से चोटें काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। सो जब भी कभी बच्चे को आपको शक हो कि उसको चोट लगी है और ये पेरेंट्स इस बारे में बड़े परेशान होते हैं कि कोई हड्डी तो नहीं टूट गई, तो उसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो ये देख सकते हैं कि अगर वहाँ पे टेढ़ापन क्रिएट नहीं हुआ, सोजन नहीं है, हाथ लगाने से शदीद दर्द नहीं है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पट्टे की चोट है और हड्डी बच गई है। सो उस केस के अंदर भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों को वजन डालने का ना के उस जगह को स्प्लिंट कर दें किसी फट्टी से, किसी चीज़ से, अगर उन्हें लग रहा है कि टेढ़ापन है या उनको अगर शुबा है फ्रैक्चर का, और बराए मेहरबानी पहलवानों के पास ना लेके जाएं, किसी भी करीबी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं। सर, बच्चों की जो हड्डी है वो सबसे ज़्यादा कौन सी हड्डी है जो बच्चों की बहुत ज़्यादा टूटती है? मैडम, जो मेन इंसिडेंस है अपर लिम्ब में, जिसके अंदर कलाई की हड्डी, सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर होते हैं, कोहनी के इर्द गिर्द के फ्रैक्चर्स वो काफ़ी कॉमन है। टांग का फ्रैक्चर, जो पट की हड्डी है उसका फ्रैक्चर फीमर का, और उसके अलावा ये जो कॉलर बोन है इसका फ्रैक्चर, ये बहुत कॉमन है बच्चों में। और अगर बच्चा गिर गया है और वो रो नहीं रहा है, तो क्या ये वजह हो सकती है कि उसे फ्रैक्चर हुआ हो पर फॉर द टाइम पता ना चला हो? इसके अंदर मैडम वार्निंग साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो बच्चे को खुदा न खास्ता सर की चोट है तो फिर फ्रैक्चर जो है वो मास्क हो जाता, फिर पता नहीं लगता। सो अगर पेरेंट्स ये देखें कि बच्चा रिस्पॉन्सिव नहीं है या बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, तो ये वार्निंग साइंस हैं। इसके अलावा अगर तो जो चोट वाली जगह है वहाँ से खून निकल रहा है, और जैसे मैंने प्रीवियस बताया कि कोई टेढ़ापन उन्हें महसूस हो या हाथ लगाने से बहुत सुईर दर्द हो या बच्चा उस टांग पे वजन ना डाल रहा हो या हाथ उसका काम ना कर रहा हो, तो वो वार्निंग साइंस हैं फ्रैक्चर के। सो अल्टीमेटली उनको फ़ौरन रुजू करना चाहिए हॉस्पिटल से। सर, कौन से ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं आगे आने वाली ज़िंदगी में? कमर के फ्रैक्चर जो हैं, स्पाइन के फ्रैक्चर, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। हाई एनर्जी ट्रॉमा और ऐसे फ्रैक्चर जिसमें बच्चों का जो मुतासरा टांग या बाजू है, वहाँ पे जब हम हाथ को या पाँव को चेक करते हैं, वहाँ की नब्ज़ और नब्ज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है खून की नाली भी डैमेज हो गई है, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग लाइफ नहीं लिम्ब थ्रेटनिंग होते हैं। और जो कमर के फ्रैक्चर्स हैं जिसके अंदर ये है कि अगर टांगें हरकत नहीं कर रही या सुनपन है, तो इट मीन्स कि इमीडिएट उसकी अटेंशन चाहिए।
اور کئی ایسے جو ہیں سافٹ ٹیشو انجریز بھی ہیں جہاں پہ بچوں کو سویلنگ ہو جاتی ہے. سو پیرنٹس کیا کرتے ہیں جن کیسز میں فریکچر نہ ہو کہ گرم ٹکور کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اس سے سویلنگ زیادہ بڑھ جاتی ہے. سو یہ بھی ایک میں ہوم ریمیڈی بتانا چاہوں گا پیرنٹس کو کہ جہاں وہ دیکھے کنفرم ہو گیا کہ آپ کے فریکچر نہیں ہے تو پلیز وہاں پہ گرم ٹکور نہ کریں, وہاں پہ ٹھنڈی ٹکور چاہیے ہوتی ہے, برف کی ٹکور. مختلف کمپنیوں نے اسپرے بنائے ہوئے ہیں, ڈیپ فریز کے نام سے مختلف کمپنیوں کے اسپرے ہیں, کریمز ہیں, وہ لگائیں. لیکن سب سے پہلے رول آؤٹ کروا لیں کسی بھی قریبی آرتھوپیڈک سرجن کو دکھا کے کہ وہ فریکچر ہے کہ نہیں. سر جو اسپائن فریکچر ہوتا ہے کیا یہ بچوں میں پاسبل ہے؟ جی, بچوں کے اندر مختلف ٹائپ کے اسپائن کے فریکچرز پاسبل ہیں, اور آج کل سڑکوں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہے, اور بچے جو ہیں وہ سائیکل تو دور کی بات, وداؤٹ لائسنس چھوٹی عمر کے بچے 16 سال سے کم کے ہیں اور وہ موٹر بائک بھی چلا رہے ہیں. سو اسپائن کے فریکچرز بھی, اور اس کے علاوہ جو گھٹنے سے نیچے ہڈی ہے اس کے فریکچرز بھی بہت زیادہ کامن ہیں. اچھا سر, ہم نے سنا ہے بچپن سے ہی کہ بچوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہے, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا, تو اگر وہ گر گیا ہے یا چوٹ لگ گئی ہے تو اس سے ایسے ہی رہنے دو, یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ یہ نرم ہے, لچکدار ہے. تو سر یہ کہاں, یہ جو چیز ہے یہ کتنی ڈینجرس ہو سکتی ہے بچوں کے لیے؟ اچھا, ایک لحاظ سے یہ جو ایک جملہ بنا ہوا ہے وہ ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے کیونکہ بچوں کی ہڈیاں ہیلنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. لائک 3 ویکس کے اندر اگر بون کے اسٹکی اینڈز ہو جاتے ہیں جیسے گون سے چپکایا ہو بڑوں میں, تو 3 ویکس کے اندر بچوں میں تو نرم ہڈی بھی بن جاتی ہے. سو اگر تو آپ نے پراپر اسپلنٹ کیا ہے کسی آرتھوپیڈک سرجن نے تو بہت تیزی سے ہیل ہوں گے. ایون کئی ایسے فریکچرز ہوتے ہیں جن کے اندر پوری طرح ہم ریڈکشن نہیں کرتے. سو ہمارے کچھ بینگ اے ڈاکٹر کچھ کرائٹیریاز ہیں. تو پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے یا کم زیادہ جو ہے وہ ٹانگ کا سائز نہ ہو جائے. تو اللہ نے نا ایک ریماڈلنگ پروسیس رکھا ہوا ہے. وہ ریماڈلنگ پروسیس اس طرح ہے کہ آلموسٹ 1 سال کے بعد پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس جگہ پہ فریکچر تھا بھی کہ نہیں. نہ تو کوئی ٹیڑھا پن ہوتا ہے, نہ جو ہے وہ اونچا نیچا کچھ سائز ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کافی لوگ کویکس کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں ہڈی کا فریکچر نہیں بھی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ہڈی کا فریکچر ہے, یا پھر جوڑ نہیں نکلا ہوا تو وہ کہتے ہیں جوڑ نکلا ہوا ہے. بینگ این آرتھوپیڈک سرجن ہم بھی کبھی ایکس رے کے بغیر اس طرح کے کلیمز نہیں کرتے. سو اگر تو پٹھے کی چوٹ ہے یا فریکچر ہے یا جوڑ نکلا ہوا ہے, پلیز کسی آرتھوپیڈک سرجن کو لازمی دکھائیں. اور یوزلی ہم میڈیکو لیگل پوائنٹ آف ویو سے اور انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایکس ریز لازمی کراتے ہیں. سر آپ نے بات بھی کی ہے, ہمارے پاکستان میں یہ بہت زیادہ رواج ہے کہ اگر تو بازو نکل گیا ہے, کسی بھی قسم کا جوڑ نکل گیا ہوا ہے, تو یہ جو ہے نا جراح کے پاس چلے جائے. تو یہ کہاں, جو یہ پریکٹس جو ہے کس حد تک ٹھیک ہے؟ میڈم ایکچولی یہ ایک پورا ٹریڈیشن ہے. دیر واز اے ٹائم جب کوئی آرتھوپیڈک سرجن نہیں تھے لیکن جراح ہڈی جوڑ سیٹلر تھے, تو ان کے لیے ہڈی جوڑ پہلوان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ فورس لگا کے جب فریکچر ہو اس کو واپس بٹھانا اٹس ناٹ ایزی, کافی فورس لگتی ہے. ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بعد ایکچولی آرتھوپیڈک سرجری کی اسپیشلٹی پوری دنیا میں بنی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئی. 1954 کے اندر پہلے آرتھوپیڈک سرجن پاکستان کے اندر آئے جو کہ پہلے برٹش رائل آرمی میں کام کرتے تھے, اور پھر وہ پارٹیشن کے بعد 1954 میں لاہور میں آئے اور انہوں نے میو ہاسپٹل میں سب سے پہلا آرتھوپیڈک سرجری ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. سو یہ ایک تاریخ ہے پاکستان کے اندر. ایون اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش جو 1971 کی وار تھی ایسٹ پاکستان کی, اس کے اندر 3 سے 4 آرتھوپیڈک سرجن تھے ایسٹ پاکستان میں جو ایکچولی ویسٹ پاکستان کے تھے, اور وہ سارے کے سارے اس وار سے واپس ادھر آ گئے. سو لیکن ایٹ دیٹ ٹائم ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے اندر بہت زیادہ بون سیٹلر تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں تو بڑے مشہور کچھ حافظ آباد کے, وزیر آباد کے ہڈی جوڑ پہلوان ہیں جو پوری گلیاں ہیں, مطلب جس طرح یہاں پہ بھٹ کڑائی ہے, آپ کو نہیں پتا کون سی ایکچوئل بھٹ کڑائی ہے, تو وہ زیادہ سے پہلوان ہے. سو وہ ایکچولی ٹریڈیشنل ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ سائنس بیسڈ کام نہیں ہے. دیر واز اے ٹائم جب شاید وہ چیزیں پڑھتے ہوں یا آگے جو بھی سینہ بسینہ راز ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہوں, لیکن اب ایسی چیزیں نہیں ہیں. جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے اور جو میڈیکل سائنس کی فیلڈ ہے اس کے اندر اگر کوئی بھی ہم کلیم کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ہم نے پروو کرنا ہوتا ہے. سو یہاں پہ اب پرابلم یہ ہے کہ جو بھی کوئی ان کی ینگ جنریشنز ہیں ان کو ہیومن انیٹمی کا نہیں پتا, بونز کی ایگزیکٹ انیٹمی کیا ہے, ساتھ مسلس کیسے لگے ہوئے ہیں, نروز, ویسلز, خون کی نالیاں, سب کچھ کیسے
ہیں. ہوں اور سب سے امپورٹنٹ تو پرابلم یہ ہے کہ 500-400 روپے کے اندر ہی ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. اسی میں ایکس رے بھی ہو جاتا ہے, اسی میں پٹی ہو جاتی بالکل. ہے. اگر تو زخم ہے اسی کے اوپر تیل اور مختلف قسم کے مسالے لگے ہوتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ ایک جگہ گوشت ہے سامنے اور اس کے اوپر یہ چیزیں آپ لگا دیں اور پھٹیوں سے اسے باندھ لیں, تو اس کے بعد اس کی جراثیم جانے اور گلنے کی کتنے چانسز ہیں. تو ہمارے پاس ہاسپٹل میں کافی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کی خدا نخواستہ ٹانگیں بازو نہ صرف ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے بلکہ کئی بیچارے پیشنٹس کی ضائع بھی ہو جاتی ہیں اور بعد میں کاٹنی پڑتی ہیں کیونکہ زہر اب پورے جسم میں پھیل رہا ہوتا ہے. سر آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب ہم جراح کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو اتنی گھوٹ کے جو ہے وہ پٹی کرتے ہیں, تو کیا اس سے جو ہے وہ نرو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے؟ ایگزیکٹلی, نرو بھی اور خون کی نالیاں بھی. خون کی نالیوں کے جو بہاؤ ہے وہ بھی آگے نہیں جاتا. میں پیشنٹس کے جو اٹینڈنٹ ہیں یا پیرنٹس اسپیشلی بچوں کو زیادہ لے کے جایا جاتا ہے جراح کے پاس, انہیں میں بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ دیکھیں کہ ٹانگ اور بازو پہ اگر پٹی ہوئی ہے اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں اگر سوجن ہے یا رنگت نیلی ہو رہی ہے یا پین آؤٹ آف پروپورشن ہے, بہت شدید پین ہے یا اسے موومنٹ میں بھی پرابلم ہو رہا ہے, تو اٹ مینس کہ شاید پٹی ٹائٹ ہے. سو پہلے تو کوشش کریں جراح کے پاس جائیں ہی نہ, اور اگر وہ انہیں لگ رہا ہے کہ ایون عام پلستر سے بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو فوراً گورنمنٹ نے 24/7 آرتھوپیڈک سرجنز ڈپلوائے کیے ہیں, وہ کسی بھی سرکاری اسپتال کی ایمرجنسی میں دکھائیں تاکہ فوراً پیشنٹ مینیج ہو. سر کیسے پتہ چل سکتا ہے پیرنٹس کو کہ یہ جو سچویشن ہے ایمرجنسی سچویشن ہے اور اس میں ہم نے اپنے بچوں کو فوراً جو ہے وہ ہاسپٹل لے کے جانا ہے؟ جی ایگزیکٹلی, یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے جس کے اندر انگلیوں کی رنگت نیلی ہونا, سوجن ہونا کافی شدید اور اس کے ساتھ درد ہونا, یہ الارمنگ سچویشن ہے. اس کے اندر ان کو کرنا یہ چاہیے, اگر میں ڈو اینڈ ڈونٹس کی بات کروں, کہ فوراً اس پٹی کو کھول دیں اور اس کے علاوہ وہ آرتھوپیڈک سرجن کو فوراً دکھائیں. اچھا سر, اگر ہم جراح کے پاس جاتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے؟ جی بالکل, موسٹ آف دا کیسز میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہیلنگ پروسیس تو سلو ہونا ایک سیپریٹ ایشو ہے. ہڈیاں ٹیڑھی جڑ جاتی ہیں, میل یونین ہو جاتی ہے, یا ہڈیاں جڑتی ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھی ہوتی, کیونکہ وہ موسٹلی ایکس ریز نہیں کراتے اور ان کو اتنی زیادہ انیٹمی کا نہیں پتہ ہوتا. اور سم ٹائم تو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اصل میں پرابلم نہیں ہے, جوڑ اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہ اتنی زور سے اس کو کھینچتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اسے بٹھا رہے ہیں, تو ایکچولی پیشنٹس کے جوڑ نکل بھی جاتے ہیں. سر یہ جو فریکچر ہیلنگ پروسیس ہے, ایک تو یہ کیا ہوتا ہے, اور بچوں میں اس کا کتنا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے کہ کتنے ویکس منتھس میں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی بھی فریکچر؟ بچوں کے اندر اب پرابلم یہ ہے کہ جو بچوں کی پوری پاپولیشن ہے, مطلب کچھ منتھس کے بچوں سے لے کے جو 12 سال تک کے ہے وہ سارا بچوں کی پاپولیشن میں آتا ہے, تو ان کا ہیلنگ ٹائم بہت زیادہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اگر میں ان کو بڑوں سے کمپیریزن کر کے آپ کو بتا دوں تو جو بڑے ہیں ان میں 3 ویکس کے اندر ہڈیوں کے اسٹکی اینڈز ہو جاتے ہیں, جس طرح گون چپکائی ہوتی ہے جو بھی فریکچر ہو, اور 1.5 مہینے کے اندر نرم کوری ہڈی بن جاتی ہے, کارٹلیج. آپ نے شاید مرغی کی ٹانگ ہم سب نے کھائی ہے, وہ دیکھا سفید سی نرم سی ایک لائٹ سی سفید سی وہ ہڈی ہوتی ہے, دیٹس کارٹلیج. ٹھیک ہے, اور 3 منتھس تک جو ہے وہ ہڈی بن جاتی ہے, اور اس کے علاوہ 6 مہینے تک اس کے اندر کیلشیم منرل معدنیات جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ٹھوس ہو جاتی ہیں. لیکن اگر یہی سارا پروسیس میں کوئی 12 سال کے بچے میں کروں تو وہ جو 6 منتھس کا ایڈلٹ میں پروسیس ہے وہ 3 منتھس تک بچوں میں ہو جاتا ہے. اور ایون جو بالکل چھوٹی عمر کے 2-3 سال کے بچے ہیں ان کے تو ایون جو کیلس ہے یعنی کہ نرم ہڈی ہے وہ 7 ڈیز کے اندر بھی بن جاتی ہے. سو ہمارے پاس بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے. اگر وہ پہلوان سے پٹی کڑا لیں گے جس میں ہڈی ٹیڑھی اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارے پاس 1 یا 2 ہفتے کے بعد آئیں گے تو پھر ہمیں ہڈی کو کاٹ کے سیدھا کرنا پڑے گا, جو سم ٹائمز پاسبل نہیں ہوتا. سر آپ پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ پریکاشنز کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو کسی قسم کے بھی فریکچر سے بچا سکتے ہیں گھر میں؟ پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ کچھ حفاظتی چیزوں کا خیال رکھیں. اگر تو بچے بہت چھوٹے ہیں لائک پنگورے میں ہیں تو ان کے ارد گرد کوئی سیفٹی والی ریلنگ رکھیں. بچوں کو پراپر ایجوکیٹ کریں, جیسے سیڑھیوں کے ساتھ ریلنگ لگی ہوئی ہے, بچے اوپر سے نیچے سلائڈ لے رہے ہوتے ہیں, ایسی کھیلوں میں نہ جائیں جس سے انہیں گرنے کے خدشات ہوں. آپس میں جب کھیل رہے ہوں گراؤنڈ میں تو ایک دوسرے کو دھکا نہ دیں. اگر وہ گرے ہیں, ان کو چوٹ لگی ہے اور کہیں پہ انہیں درد ہو رہا ہے یا چلنے میں مسئلہ آ رہا ہے تو فوراً اپنے پیرنٹس کو بتائیں. بچے ڈرتے ہیں, برائے مہربانی بچوں کو ڈانٹیں نا. جب آپ ڈانٹیں گے انہیں کوئی چوٹ لگی وہ آپ کو نہیں بتائیں گے.
اور دوسرا میں نے جیسے ذکر کیا کہ اگر کوئی چوٹ لگی ہے اور وہاں پہ سویلنگ کافی ہے تو بجائے کہ گرم ٹکور کرنے کی برف سے ٹکور کریں، ادروائز وہ سویلنگ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی. اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کوئی انہیں لگ رہا ہے فریکچر ہے تو اس کا شبہ ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تو 1112 کو کال کریں. گورنمنٹ نے اس طرح اسٹریم لائن کر دی ہیں ساری جو یہ ایمبولینس سسٹم ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس متعلقہ فریکچر اور کس پرابلم کے لیے کس ہاسپٹل میں، گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں پیشنٹس کو لے کے جانا. سر یہاں پہ ایک بہت زیادہ کامن سوال جو پوچھا جاتا ہے اکثر میرے سے بھی کہ جو پولیو ویکسین جو ہے اگر مس ہو جائے تو کیا رسک جو ہے وہ بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے؟ دیکھیں پولیو ویکسین کے بارے میں ایک متھ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ اگر تو وہ بچے یا بچی کو پلا دی تو شاید ان کی زرخیزی میں پرابلم ہوگا. لیکن جو چیز لوگ نہیں دیکھتے کہ اگر تو جس بچے کو پولیو کے وائرس نے اٹیک کر لیا تو اس کے بعد اس کی شادی میں کتنی دشواری ہوتی ہے. موسٹلی پولیو کے پیشنٹس میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھے ہیں کہ وہ بیچارے ان میرڈ ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی ٹانگ کی یا بازو کی معذوری ہے تو شاید یہ جو ہے زرخیزی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ پیشنٹ معذور ہو گئے ہیں. تو جو جس مت سے ڈرتے ہوئے وہ پولیو کے قطرے بچوں کو نہیں پلاتے وہ اس کے بعد افسوس کرتے ہیں ساری عمر کے لیے. لیکن ان کے افسوس سے کچھ نہیں جاتا کیونکہ وہ جو بچہ یا بچی ہے وہ ساری عمر بھوگتے گا. اور پولیو کا جو علاج ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، اس کے اندر ملٹیپل سرجریز کرنی پڑتی ہیں، بونز کی لینتھننگ پروسیجرز ہوتے ہیں جس میں ہڈیوں کو آپ لمبا کر کے، کیونکہ اب دونوں ٹانگوں کا سائز برابر نہیں ہوتا، پاؤں ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پٹھے کئی جگہ کے بڑے ویک ہو جاتے ہیں تو اپوزٹ جگہ سے پٹھے لے کے لگانے پڑتے ہیں، وہاں پہ ری روٹنگ سرجری ہوتی ہے، ملٹیپل سرجریز ہوتی ہیں جن کے بھی بہت زیادہ 100% پرومسنگ ریزلٹس نہیں ہوتے. اور اسپیشل قسم کی آرتھوٹک ڈیوائسز ہمیں پیشنٹ کی دینی پڑتی ہیں جن کے سہارے سے وہ صحیح کم از کم تھوڑے سے چلنے کے قابل ہوں. سر آپ پیرنٹس کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا کتنا ضروری ہے، اس بارے میں تھوڑا سا اگر دیکھیں پولیو کے قطرے پلانا بہت ضروری ہے. اگر تو ہم یہ بات کہیں نا کہ پاکستان، افغانستان یا کچھ کنٹریز میں کیوں پلائے جاتے ہیں تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ پولیو انڈیمک ہے. ہمارے ملک میں پولیو بھی انڈیمک ہے، ٹی بی بھی انڈیمک ہے. تو جو انڈیمک ڈیزیزز ہیں ان کا تو ٹریٹمنٹ وہیں سے ہے نا کہ وہ وہیں پہ ریڈیکیٹ ہوں، پوری دنیا میں نہ پھیلے. سو جس دنیا کے حصوں میں وہ ختم ہو گئی ہے وہاں پہ پھر کیوں پلائے جائیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر پولیو کے قطروں کا اتنا پرابلم ہوتا تو جب سعودی عرب حج کرنے عمرے کے لیے ہم نے جانا ہوتا ہے تو سعودی عرب نے ہی جو ہے اب ایک لازمی مینڈیٹری کر دیا ہے. تو پلیز اگر تو یہ پھیلائی ہوئی میتھس جو ہیں ان کو آپ ایک پوائنٹ پہ رکھیں تو آپ دیکھیں کہ سعودی عرب ایک مسلم کنٹری ہے اور وہ اتنا امپورٹنٹ جو ایک مسلم کی لائف کا حج اور عمرہ ہے، اگر اس کے لیے بھی وہ انہوں نے مینڈیٹری کیا ہے تو براہ مہربانی کچھ سوچیں اس بارے میں اور اس کو ڈینائی نہ کریں. ناظرین، امید ہے کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ.